अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे रूह की पुकार। ये ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी की बुक है। ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी ने रूहानियत पे काफ़ी ज़्यादा बुक्स लिखी हैं। ये पाकिस्तान के एक मशहूर रूहानी स्कॉलर हैं और इन्होंने इल्म तिब पे भी काफ़ी बुक्स लिखी हैं। अगर आप लोग इनकी कोई बुक सुनना चाहते हैं या किसी दूसरे राइटर की कोई बुक सुनना चाहते हैं या कोई टॉपिक सुनना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने अपने चैनल पे दिया है। और जो मेरे चैनल पे न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को फ़ौरन से नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये आप लोगों की तरफ से मेरे लिए एक हौसला अफजाई भी होती है। जी, तो आज की वीडियो का उन्वान है मुराकबा। मुराकबा एक ऐसा लफ्ज़ है जिसे हर ख़ास व आम जानता है, मगर मुराकबा कहते किसे हैं और मुराकबा की हकीकत क्या है? जवाब: जब हम कोई इल्म सीखते हैं या किसी चीज़ के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो हम एक तरीक़ा अख्तियार करते हैं, और वो ये कि इस चीज़ को समझने और जानने के लिए तफक्कुर करते हैं, और हमारे जहन में ये तजस्सुस पैदा हो जाता है कि इस चीज़ की असलियत क्या है और ये क्यों और किस लिए है। अगर छोटी सी बात की बड़ी अहमियत है और अगर किसी बड़ी से बड़ी बात पर गौर व फिक्र ना किया जाए तो वो बड़ी बात गैर अहम और ज़ायद बन जाती है। तफक्कुर से हमें किसी शय के बारे में इल्म हासिल होता है और फिर तफक्कुर के ज़रिए इस इल्म में जितनी गहराई पैदा होती है, इसी मुनासबत से किसी चीज़ और इसकी सिफ़ात से हम बाखबर होते हैं। मुराकबा दरअसल इस तफक्कुर का नाम है जिस तफक्कुर से इंसान इस इल्म को हासिल कर लेता है और इसकी अपनी अना, ज़ात, शख्सियत या रूह का इल्म है। ये इल्म हासिल होने के बाद कोई इंसान अपनी अना या रूह से वकूफ़ हासिल कर लेता है। बज़ाहिर मुराकबा का अमल यूँ लगता है कि कोई शख्स आंखें बंद करके और गर्दन झुकाकर बैठा हुआ है, लेकिन सिर्फ़ आंखें बंद करके और गर्दन झुकाकर बैठना मुराकबा का मफ़हूम पूरा नहीं करता। मुराकबा दरअसल एक तर्ज़ फ़िक्र है जिसके ज़रिए मुराकबा करने वाला फ़र्द ख़ुद को ज़ाहिरी हवास से लातल्लुक़ और आज़ाद करके बातिनी हवास में सफ़र करता है। अब हम ये तलाश करेंगे कि मुराकबा से मिलती जुलती कैफ़ियत मुराकबा की एक मख़सूस नशिस्त के बग़ैर भी हम में मौजूद है या नहीं। ज़ाहिर हवास से आज़ादी या दूरी की कैफ़ियत हमारी ज़िंदगी में अरादतन या गैर अरादी तौर पर दोनों तरह ज़ाहिर होती है। मसलन हम सोते हैं, सोने की हालत में हमारा दिमाग ज़ाहरी हवास से तल्लुक़ मुंतक़ा कर लेता है। ये सही है कि यह क़तई तल्लुक़ आर्ज़ी होता है, लेकिन इस कैफ़ियत को ज़ाहरी हवास से क़तई तल्लुक़ के अलावा और कोई दूसरा नाम नहीं दिया जा सकता। चनांचे ये बात वाज़ेह तौर पर सामने आती है कि मुराकबा दरअसल नींद को बेदारी में मुंतकिल करने का दूसरा नाम है। हर इंसान पैदाइश से मौत तक दो कैफ़ियत में सफ़र करता है, यानी इंसानी दिमाग पर हर आन और हर लम्हा दो कैफ़ियत मुतहर्रिक रहती हैं। एक कैफ़ियत का नाम बेदारी और दूसरी कैफ़ियत का नाम नींद या ख्वाब है। बेदारी की हालत में वो ज़मान व मकान में मक़ीद है, लेकिन ख्वाब की हालत में ज़मान व मकान की गिरफ्त से आज़ाद हो जाता है। मुराकबा के ज़रिए ख्वाब को बेदारी में मुंतकिल करके ज़मान व मकान की हदबंदियों से आज़ादी हासिल करने की मशक़ की जाती है। मुराकबा में कमो पेश वो तमाम हालतें इंसान के ऊपर वारद हो जाती हैं जिसके नतीजे में वो सो जाता है या ख्वाब देखता है। ये एतराज़ कि ख्वाब की हैसियत महज ख़याली है सही नहीं है। तमाम आसमानी किताबों और कुरान पाक में ख्वाबों का लामतनाही सिलसिला बयान हुआ है। कुरान शरीफ में ख्वाबों का ज़िक्र वाज़ेह तौर पर निशानदही करता है कि ख्वाब की दुनिया ज़मान व मकान से आज़ाद होती है। जब कोई इंसान मुराकबा के ज़रिए ख़ुद को ख्वाब की कैफ़ियत में मुंतकिल करता है तो इस पर से ज़मान व मकान की गिरफ्त टूट जाती है और मशक़ करके वो ख्वाब की कैफ़ियत में इसी तरह सफ़र करता है जिस तरह के बेदारी की कैफ़ियत में वारदात है। मंदरजा बालास्तूर जनाब ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब के अशारात अरशादात आलिया हैं जो मौसूफ़ ने महफ़िल मुराकबा में बयान फरमाए हैं। अब मैं इन महाफ़िल मुराकबा का तज़किरा करता हूँ जो हज़रत क़िबला की सरपरस्ती में मुनक़्क़िद होती हैं। मौजूदात के क़याम के लिए ज़रूरी है कि इसकी कोई बुनियाद हो। बुनियाद के बगैर किसी चीज़ का क़याम मुमकिन नहीं है। ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें अबहाम हो और समझ में ना आती हो। मसलन कसरी की पहचान का ज़रिया इसके चार पैर हैं। कोई मकान इस वक्त मकान है
جب زمین کے ایک مخصوص رقبہ پر بنیاد قائم کر کے ان بنیادوں پر دیواریں تعمیر کی جائیں۔ ہم کسی علم کو اس وقت سمجھ سکتے ہیں جب ہمیں اس کے فارمولے معلوم ہوں، اور یہ فارمولے ہی اس علم کی بنیاد قرار پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد کیا ہے، اللہ نور السماوات والارض، یعنی اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس کائنات اور کائنات کے اندر بے شمار عالمین اور کہکشانی نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور حکمت کیا ہے، یہ بات اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، یا وہ مقربین جانتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، یا وہ مقربین جانتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے تخلیقی فارمولے اپنے مقربین کو کس حد تک اور کتنے بتائے ہیں، یہ بات زیر بحث نہیں ہے۔ بہرکیف ہم اتنا جانتے ہیں کہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے تخلیق کی ہے، اور اس کا تذکرہ بار بار قرآن پاک میں کیا گیا ہے کہ کائنات کی بنیاد اللہ کا نور ہے۔ کائنات کے قیام کی بنیاد کے پیش نظر بات لازم اور ضروری ہو گئی کہ انسان خود اور انسان کے اندر کام کرنے والی تمام صلاحیتیں ایک بنیاد اور ایک مرکز پر قائم ہوں۔ ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ ہماری تمام حرکات و سکنات، توہمات، خیالات، تصورات اور احساسات گوشت پوشت کے ڈھانچے کے تابع نہیں ہیں، کیونکہ جب ہم جسم انسانی سے روح اپنا رشتہ منتقل کر لیتی ہے تو گوشت پوشت کے جسم میں کوئی حرکت واقع نہیں ہوتی۔ جب تک روح جسم کے ساتھ موجود ہے، زندگی کے تمام تقاضے اور زندگی میں کام آنے والے سب تحریکات موجود ہوتی ہیں، یعنی جسم انسانی کی بنیاد روح ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق روح کا علم قلیل دیا گیا ہے، لیکن محل نظر یہ بات ہے کہ قلیل اور ہو جائے۔ اب یہ تلاش کرنا ضروری ہو گیا کہ آدمی کے حواس زمان و مکان کی گرفت سے کب اور کس صورت سے آزاد ہوتے ہیں۔ اس کی ایک صورت ہمارے اوپر خواب کی کیفیت کا مسلط ہو جانا ہے۔ سونے کا مطلب دراصل بیداری کے حواس یعنی زمان و مکان کے تسلط سے آزادی ہے۔ جب ہم سو جاتے ہیں تو بیداری کے حواس وہاں منتقل ہو جاتے ہیں جہاں زمان و مکان کی کیفیت تو موجود ہے، لیکن فی الواقعہ لمحات کے وہ ٹکڑے موجود نہیں ہیں جن لمحوں میں ہم قدم با قدم زندگی گزارتے ہیں۔ دوسری صورت جو بیداری میں واقع ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کا ذہن پوری یکسوئی کے ساتھ کسی ایک نقطہ پر مرکوز ہو جائے۔ مثلاً ہم کسی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں اور وہ کتاب ہمارے لیے اتنی دلچسپی رکھتی ہے کہ ہم ماحول سے بے خبر ہو جاتے ہیں، تو بھی زمان و مکان کسی حد تک ہمارے ذہن سے نکل جاتے ہیں، اور جب ہم کتاب رکھ کر یہ دیکھتے ہیں کہ کئی گھنٹے گزر گئے اور وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اتنا طویل وقفہ گزر گیا۔ قرآن پاک میں جہاں موسیٰ علیہ السلام کو زمان و مکان سے ماورا انکشافات یعنی توریت عطا فرمانے کا ذکر ہے، وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور 40 راتوں سے اسے پورا کر دیا۔ رات اور دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، ہم داخل کرتے ہیں رات کو دن میں اور داخل کرتے ہیں دن کو رات میں۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، ہم نکالتے ہیں رات کو دن میں سے اور نکالتے ہیں دن کو رات میں سے۔ تیسری جگہ ارشاد ہے، ہم ادھیڑ لیتے ہیں رات پر سے دن کو اور دن پر سے رات کو۔ اللہ تعالیٰ کے ان ارشادات میں تفکر کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ رات دن 2 حواس ہے۔ اب ہم اس بات کو یوں کہیں گے کہ ہماری زندگی 2 حواس میں منقسم ہے، یا ہماری زندگی 2 حواس میں سفر کرتی ہے۔ ایک حواس کا نام دن ہے اور دوسرے کا رات۔ دن کے حواس میں ہمارے اوپر زمان و مکان کی جکڑ بندیاں مسلط ہیں، اور رات کے حواس میں ہم زمان و مکان کی قید سے آزاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا ہے کہ ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور 40 راتوں میں اسے پورا کر دیا۔ بہت زیادہ فکر طلب ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ کوہ طور پر صرف 40 راتیں نہیں رہے، بلکہ آپ کا قیام وہاں 40 دن اور 40 راتیں رہا۔ ایسا بھی نہیں ہوا کہ وہ دن کے وقت کوہ طور سے نیچے آ جاتے ہوں اور رات کے وقت دوبارہ تشریف لے جاتے ہوں۔ وہ مسلسل 40 دن اور 40 رات کوہ طور پر قیام فرما رہے ہیں۔ فکر طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دن کا تذکرہ نہیں کرتے بلکہ صرف رات کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ حضرت موسیٰ پر 40 دن اور 40 راتیں رات کے حواس غالب رہے،
وہی رات کے حواس جو زمان و مکان سے کسی انسان کو آزاد کر دیتے ہیں۔ قانون یہ بنا کہ اگر کوئی انسان اپنے اوپر رات اور دن کے وقفے میں رات کے حواس غالب کرے تو وہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے، اور زمان و مکان سے آزادی دراصل غیبی انکشافات کا ذریعہ ہے۔ قرآن پاک اس پروگرام اور اس عمل کا نام قیام الصلاۃ رکھتا ہے، جس کے ذریعے دن کے حواس سے آزادی حاصل کر کے رات کے حواس میں سفر کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ نماز قائم کرنے کا لازمی نتیجہ دن کے حواس کی نفی اور رات کے حواس میں مرکزیت حاصل ہونا ہے۔ نماز کے ساتھ لفظ قائم کرنا اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ اگر کوئی نماز اپنی اسی بنیادی شرط کو پورا نہیں کرتی کہ وہ کسی شخص کو رات کے حواس سے متعارف کرا دے تو وہ حقیقی نماز نہیں ہے۔ اس سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور واقعہ سامنے لانا بھی نماز کی تشریح اور وضاحت میں معاون ثابت ہوگا۔ کسی جنگ میں دشمن کا ایک تیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت میں پیوست ہو گیا۔ جب اس تیر کو نکالنے کی کوشش کی گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکلیف محسوس کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نماز قائم کرتا ہوں۔ حضرت نے نیت باندھی اور لوگوں نے تیر کو کھینچ کر نکال دیا اور مرہم پٹی کر دی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا احساس تک نہ ہوا کہ تیر نکال کر مرہم پٹی کر دی گئی ہے۔ اس واقعے سے یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ قیام نماز میں ان حواس کی نفی ہو جاتی ہے جن میں تکلیف اور پابندی موجود ہے۔ حضرت علی نے جب نماز کی نیت باندھی اور وہ دن کے حواس سے نکل کر رات کے حواس میں پہنچ گئے، اور جیسے ہی ان کا ذہن رات کے حواس میں مرکوز ہوا، ان کی توجہ دن کے حواس یعنی پابندی اور تکلیف سے ہٹ گئی۔ روحانیت کی بنیاد اس حقیقت پر قائم ہے کہ انسان میں دو حواس، دو دماغ اور دو زندگیاں سرگرم عمل ہیں، جیسے ایک ورق کے دو صفحات یعنی دو رخ۔ دو زندگیوں میں سے ایک کا نام پابندی ہے اور دوسری زندگی کا نام آزادی۔ پابند زندگی دن، بیداری اور شعور ہے، جبکہ آزاد زندگی کا دوسرا نام رات، راحت، سکون اور اطمینان قلب ہے۔ اس زندگی کو حاصل کرنے کے لیے روحانیت میں ایک بہت آسان طریقہ مراقبہ ہے۔ مراقبہ دراصل اس کوشش، اس مشق اور اس طرز فکر کا نام ہے جس کے ذریعے کوئی روحانی آدمی بیداری کے حواس کو قائم رکھتے ہوئے رات کے حواس میں داخل ہو جاتا ہے۔ چونکہ بیداری کے حواس سے رات کے حواس میں داخل ہونا اس کی عادت، طرز فکر اور ماحول کے خلاف ہے، اس لیے جب وہ اس راستے پر قدم بڑھاتا ہے تو بیداری کے حواس اور شعور پر ضرب پڑتی ہے، اور بعض اوقات یہ ضرب اتنی شدید ہوتی ہے کہ نہ صرف شعوری توازن خراب ہو جاتا ہے بلکہ شعور بکھر جاتا ہے اور انسان شعوری زندگی کی کڑیوں کو آپس میں ملانے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ اسی کو عرف عام میں پاگل پن کہا جاتا ہے۔ شعور کو اس ضرب سے محفوظ رکھنے کے لیے کسی ایسے آدمی یا ایک ایسے استاد کی ضرورت پیش آتی ہے جو کہ صاحب نظر ہو اور اس راستے گزر چکا ہو، اور اس طرح وہ کسی شخص کو قدم با قدم ضرب شدید سے بچاتا ہے اور لاشعور میں داخل کر دیتا ہے۔ اسی راہ سکون سے واقف تجربہ کار استاد کو پیر یا مرشد کہا جاتا ہے، اور جب کوئی شخص کسی ایسے عرفان کے قانون سے واقف استاد کے دست حق پر بیعت کرتا ہے تو مرید کہلاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو سے مراقبہ کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی، اور آپ لوگوں کو اس میں سے کافی کچھ سیکھنے کو بھی ملا ہوگا۔ جو میں نے اس ٹاپک میں سے چیز سیکھی وہ یہ تھی کہ ہم لوگوں کی آج کل نمازیں ایسی نہیں ہیں جس طرح ہمیں ادا کرنی چاہیے۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ دیکھا جائے تو ہم لوگ کیا اتنے مگن ہو کے نماز ادا کرتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے آپ لوگوں نے؟ ایسے بالکل بھی نہیں ہے۔ مجھے یہاں پہ ایک علامہ اقبال کا شعر یاد آ رہا ہے، لیکن وہ اچھے طریقے سے ابھی فی الحال یاد نہیں آ رہا۔ وہ یہ سجدے کے بارے میں ہی تھا کہ ہم لوگ اپنی ہی آرزوؤں کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہیں، لیکن ہم جھکتے کہیں اور ہیں اور ہمارا دماغ، ہمارا دل کہیں اور ہوتا ہے۔ ہم لوگ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تب بھی ہمیں سارے کام یاد آ رہے ہوتے ہیں، ہمارے ذہن میں سارے دن کا ڈیٹا چل رہا ہوتا ہے، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا۔ تو اگر ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھ کے اس کے حضور کھڑے ہو کے ادب احترام کے ساتھ نمازیں ادا کریں تو میرے خیال سے ہم بہت سی تکلیفوں سے بھی نکل سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں مزید پیدا کر سکتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کے جب اعمال ہی نہیں درست تو ہم لوگوں اللہ تعالیٰ سے کیا امید رکھیں؟
وہ تو بے شک بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، وہ پھر بھی ہم پہ رحم کرتا ہے، وہ ہمیں اتنا نوازتا ہے کہ جس کے ہم قابل بھی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے طریقے سے اس کی عبادت کرنے کی توفیق عطا کرے، ہم سب کو نیک ہدایت عطا کرے، آمین۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں، اور اگر آپ لوگ کوئی ٹاپک سننا چاہتے ہیں تو آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں، اس کے علاوہ میرے انسٹاگرام اکاؤنٹ پہ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔